अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज है जुमा का दिन और जुमे के दिन वफाकी हुकूमत आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए मुकम्मल कोशिश करेगी, पूरी भरपूर कोशिश। ये आज पावर प्ले का फैसला कुन दिन है और इस दिन वफाकी हुकूमत के सामने दो ऐसे रास्ते मौजूद हैं जिसके ज़रिए ये आइनी तरमीम पास करवाने की कोशिश की जाएगी। वो दो रास्ते कौन से हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स हैं उनके एजाज़ में इशाइया दिया गया था। इस इशाइये में वज़ीर आज़म साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि हुकूमत ने हर सूरत ये आइनी तरामीम मंजूर करवानी है। यानी आज जुमे के दिन वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट हर मुमकिन कोशिश करेगी कि ये तरामीम मंजूर हों। जैसा मैंने कहा, दो रास्ते हैं और ये दो रास्ते कौन से हैं इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने जो सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइया था उसमें कौन सी हैरान कुन बातें की हैं। वो बातें जो आपने प्रेस रिलीज़ में या टीवी के ऊपर जो खबरें सुनी होगी वो नहीं, ये वो खबरें हैं जो वहाँ अंदर खिताब किया गया। और ये खिताब, इसके अंदर ऐसी बातें हैं जो प्रेस रिलीज़ का हिस्सा, क्योंकि वहाँ से आपको पता है जहर निकाल कर और असल जो खबर होती है उसके अंदर उसको निकाल कर वो वहाँ से कांट छांट करके बड़ा सुर्खी पाउडर खबर को लगा के तो वो खबर बनाकर आगे फिर शेयर की जाती है। ये वज़ीर आज़म साहब क्या कहते हैं और इससे ज़ाहिर होता है वज़ीर आज़म साहब के बयान से कि मुस्लिम लीग नून, इस्टेब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी ने तमाम तर सियासी, जमहूरी, इखलाकी, समाजी जो रिवायात हों उसको पसे पुश्त डाल दिया है और आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए किसी भी हद तक जाने का आज फैसला किया जाएगा। तो आगाज़ करते हैं कि हुकूमत के पास हैं दो रास्ते। दो रास्ते कौन कौन से हैं? दो रास्ते ये हैं कि पहला रास्ता है मौलाना फजलुर रहमान। रात को शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 3 बजे मौलाना फजलुर रहमान के घर से वो रवाना हुए। इस वक्त हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है जुमेरात और जुमा की दरमियानी रात के मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी तरीके से राज़ी किया जाए और मौलाना अगर हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड आ जाते हैं तो फिर हुकूमत की परेशानी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन अगर मौलाना साहब, जैसा कि उन्होंने वफाकी हुकूमत को बड़ा सख्त पैगाम दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा कि सुबह तक हालात ठीक ना हुए तो फिर हम अपना कोई सख्त लाहेअमल तय करेंगे। तो इसलिए 3 बजे शहबाज शरीफ साहब मौलाना के घर से रवाना हुए, लेकिन बिलावल साहब उस वक्त तक वहीं मौजूद थे। तो अब देखना यह है कि क्या वफाकी हुकूमत के ये करता धरता मौलाना फजलुर रहमान साहब को राज़ी कर पाते हैं। अगर तो राज़ी हो गया तो वेल एंड गुड, हुकूमत के लिए आइनी तरमीम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। लेकिन अगर ये मौलाना साहब राज़ी नहीं होते तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैंने एक इससे पहले जो वीडियो की थी उसमें मैंने आपको कहा था कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन के ज़रिए भी मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कोशिश करेगी। जुमेरात को इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ उसमें ये फ़ैसला किया गया कि जुमा के दिन यानी आज के रोज़ ये आइनी जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उस पर हतमी फ़ैसला किया जाएगा। मैं ये भी आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो ये आइनी तरामीम की जा रही हैं उसमें तौहीन अदालत का कानून और आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लिया जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के दांत ही निकाल दिए जाएंगे, बिल्कुल टूथलेस हो जाएगी, बग़ैर दांतों के शेर जैसे होता है। और इस तरह इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ना तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकेगी और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अज खुद नोटिस के तहत सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर पाएगी। तो इस तरह अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जैसा कि स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर सिंध असम्बली खतूत लिख चुके हैं इलेक्शन कमीशन को कि पार्लियामेंट की जानिब से नई कानून साजी की जा चुकी है और उस नई कानून साजी के तहत ये मखसूस नशिस्तें हुकूमती सियासी जमातों को तकसीम की जाएँ। अगर इलेक्शन और इस हवाले से वाज़े जो है वो इम्कानात मौजूद हैं कि आज जुमा के रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर फैसला हुकूमत के हक़ में दे देता है।
تو پھر وہی صورتحال کہ اگر مولانا باندھ جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن سے جیسے میں نے کہا کہ قوی امکان ہے کہ یہ مخصوص نشستیں حکومتی جماعتوں کو مل جاتی ہیں، تو اس سے ان کی جو 2/3 اکثریت ہے اس سے بھی بہت زیادہ جو نمبر ہے ان کے پاس آ جائے گا۔ تقریباً پچھلی بار جب ان کے پاس یہ سیٹیں تھیں تو 332 یا 334 کے آس پاس کا یہ فگر تھا حکومت کے پاس، اور ٹوٹل ووٹ کے نمبر کتنے چاہیے؟ 224، یعنی جو مطلوبہ 2/3 اکثریت ہے اس سے بھی تقریباً کوئی 8 سے 12 ووٹ، 8 سے 10 ووٹ زیادہ۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ اس کو بچانے کا بندوبست آئینی ترمیم میں کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ الیکشن والی رات چیف الیکشن کمشنر اچانک رات تقریباً 11-12 بجے کے قریب وہ غائب ہو گئے تھے۔ 3 سے 4 گھنٹے وہ غائب رہے، کہاں رہے کسی کو پتہ نہیں، کسی نے آج تک پوچھا نہیں، کسی نے آج تک بتایا نہیں۔ اور جب وہ واپس آئے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اچانک جو یہ نتائج ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے، اور پھر نتائج ایسے تبدیل ہونا شروع ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف جو بہت بھاری مارجن کے ساتھ عام انتخابات جیت رہی تھی اس کو سینچری بھی مکمل نہ ہونے دی گئی۔ تو اب دیکھیے کہ وہی الیکشن کمیشن ہے، وہی چیف الیکشن کمشنر ہیں، اور ایک بار پھر اس طرح کا فیصلہ، اور جمعے کا دن بھی ہے، یہ جمعے کا دن مسلم لیگ نون پر بھاری پڑتا ہے یا اس کو پاکستان تحریک انصاف پر بھاری جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ تو اب آج دن کو وقت بتائے گا۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ 2 راستے تھے، اور دونوں راستے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان مان جائیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن بھی اگر یہ حکومتی سیاسی جماعتوں کو یہ نمبر نہیں دیتا، یہ مخصوص نشستیں نہیں دیتا، تو پھر حکومت کے لیے پریشانی مزید بڑھ جائے گی۔ پھر حکومت کے لیے اس پاور پلے میں اپنا رن ریٹ بڑھانا، اس کو اوپر کھینچنا، اور اپنی جو محنت اور ساری لگن ہے پھر وہ بہت زیادہ مہنگی، بہت زیادہ جو ہے وہ محنت طلب معاملہ ہو جائے گا۔ اور پھر اگر حکومت چاہے بھی صحیح، تمام تر کوششیں، تمام تر معاملات کو سنبھالنے کے باوجود بھی حکومت کے لیے پھر یہ آئینی ترمیم پاس کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کا اس وقت حکومت کو سامنا ہے۔ اب جو اس کے ساتھ جڑی دوسری اہم چیز ہے وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا سینیٹرز کے اعزاز میں دیے گئے اعلامیے میں انہوں نے کیا بات کی، اور یہ جو میں اب بتانے لگا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت ہر طرح سے، جیسے میں نے کہا، اخلاقی، سماجی، سیاسی، جمہوری، کوئی بھی ایسی روایات، کوئی بھی ایسی اچھی چیز جو ہے اس کو حکومت پس پشت ڈال چکی ہے، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ کچھ بھی ہو یہ آئینی ترامیم منظور ہونی ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم منظور نہ ہوئی تو نہ آپ ہوں گے نہ ہم ہوں گے، اس حمام میں سب ننگے ہیں، یہ ترامیم ہماری بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ترامیم ہے یہ ملکی مفاد میں ہے، اور تمام جو سینیٹرز ہیں، جو مختلف حکومتی اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے تمام سینیٹرز کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ترامیم ملک کے بہتر مستقبل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے تمام اراکین سینٹ اس جو آئینی ترامیم کا جو معاملہ ہے اس کے موقع پر وہ اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی کہا، اپنے خاص طور پر شہباز شریف صاحب نے جو ان کے مسلم لیگ نون کے سینیٹرز ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے جو تمام نون لیگ کے سینیٹرز ہیں وہ لازمی اس جو سینٹ کا اجلاس ہے اس کے اندر موجود ہوں۔ جو سینیٹر غیر حاضر ہوگا یا کوئی بھی بہانہ کسی بھی وجہ سے وہ سینٹ کے اجلاس میں شریک نہیں ہوگا تو پھر اس کے خلاف کارروائی، سخت کارروائی جو ہے وہ بھی کی جائے گی۔ یعنی ایک طرح سے سیاسی اپنے سینیٹرز کو ڈرا دھمکا کر، ان کو گھیر کر، جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو سینٹ میں لایا جائے گا، اور پھر ان سے زور زبردستی کی بنیاد پر ووٹ ڈلوایا جائے گا۔ اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مولانا صاحب کے بھی جو ہے وہ اطلاعات ہیں کہ ان کی جماعت کے اندر فارورڈ بلاک موجود ہے۔ 4 سے 5 لوگ ایسے کہا جا رہا ہے جو مولانا صاحب اگر وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیتے تو ممکنہ طور پہ
وہ بھی اختلاف کر سکتے ہیں اور مولانا کو بھی ایک زوردار جھٹکا ان کی اپنی جانب سے بھی مل سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مولانا صاحب، ویسے مولانا صاحب کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے آرٹیکل 63A کے تحت ہدایات جاری کر دی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مولانا کے لوگ بھی صابر نکلتے ہیں یا پھر پیسے کی چمک دمک یا دباؤ میں یا کسی بھی وجہ سے وہ بھی اپنا ضمیر بیچتے ہیں۔ بہرحال تمام سیاسی جماعتوں کو، حکومت کو اپنے لوگوں کا خطرہ ہے، JUI کو اپنے لوگوں کا خطرہ ہے، اس کے علاوہ PTI کو اپنے لوگوں کا خطرہ ہے کہ وہ لوگ بک سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا گیا کہ چین سے شرمندہ ہیں، وہ کراچی حادثے کے بعد بھی جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں وہ شریک ہوئے ہیں، اور اگر چین پاکستان اس موقع پر نہ آتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ ہم سب ایک کشتی میں سوار ہیں، اور جو اب تک حکومت نے 6 سے 8 ماہ تقریباً جو گزارے ہیں اس میں تمام اتحادیوں کا بڑا رول ہے۔ تمام اتحادیوں نے حکومت کی استحکام کے حوالے سے بڑا تعاون کیا، بڑی محنت کی، اور اس لیے اب شہباز شریف صاحب نے اپنے ارکان سینٹ اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو بھی اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ وہ تمام لوگ جمعے کے روز جو سینٹ کا اجلاس ہوگا اس میں وہ آئیں، کیونکہ وفاقی حکومت کے حوالے سے ہم پہلے ہی آپ کو خبریں دے چکے ہیں کہ سینٹ کے اس اجلاس میں آئینی ترامیم منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ آئینی ترامیم پہلے سینٹ میں پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں پیش ہوں گی، یعنی سینٹ تک شاید یہ انتظار کیا جائے گا۔ مولانا صاحب آ گئے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ ان کے جماعت کے اندر جیسا میں نے کہا فارورڈ بلاک کی خبریں اطلاعات موجود ہیں، ان کے بغیر سینٹ سے یہ سب کچھ کروانے کی کوشش کی جائے گی، اور دیکھیں کہ اب اس میں حکومت کو کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ اب آج دن کو ہی پتہ چل جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سٹینڈ بائی پر رکھ دیا ہے، اور اگر مولانا صاحب نہیں آتے تو پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو تازہ ترین اور متنازع قانون سازی کی گئی ہے اس کی بنیاد پر یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ حکومتی سیاسی جماعتوں کو دلوائی جائیں گی، اور اس طرح جو یہ آئینی ترمیم ہے قومی اسمبلی سے پاس کروانے کے لیے راستہ جو ہے وہ کھولا جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اپنے معاملات میں جو ہے وہ ساری کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے 7 لوگ ایسے ہیں جو آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ اگر PTI کی یہ بات درست ہے اور PTI مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM یا دیگر سیاسی جماعتیں جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں ان میں سے کچھ لوگ توڑنے میں کامیاب ہو چکی ہے تو اس سے حکومت کو بہت بڑا سیٹ بیک بھی مل سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کے پاس کتنا دم ہے، کون اپنی جو سیاست ہے اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آج کے دن بڑی اہم خبریں آنے کا امکان ہے۔ جمعہ کس پر بھاری ہوتا ہے یہ آج دن کو پتہ چل جائے گا۔ ہم بھی تمام معاملات پر نظر رکھیں گے، جو بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔